प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, लूनार कैलेंडर के हिसाब से जिलहज का महीना चल रहा है। ये महीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हज है और ईद क़ुरबान जिसे कहते हैं, बकरीद आमतौर पे कहा जाता है, क़ुरबानी होती है। तो ये सारे मसरूफ़ियतों में मुसलमान रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मासूम जानवर पर जुल्म क्यों, आप कुर्बानी क्यों करते हैं? अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो आप पैसे दे दें। कुछ इस किस्म की बातें पहले तो गैर कौमों की जानिब से हुआ करती थी, अब तो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी ऐसा कहने लगे हैं। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खतीब जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग हैदराबाद, जनाब मौलाना सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफी साहब। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस्लाम में माह ज़ुल्हिज्जा की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वल फज्र वलियालिन अश्र सूरह फज्र की पहली आयत है, और इस पहली आयत में रब तबारक व तआला फज्र की क़स्म इरशाद फरमा रहा है, और 10 दिन और उनकी रातों की क़स्म इरशाद हो रही है। तो ये अय्याम ज़िलहिज्जा का पहला जो अशरा है इस माह मुबारक का, ये बहुत ही बाबरकत है, और इसको कुरान मजीद ने इंतहाई बाबरकत इसलिए भी बताया है कि इन अय्याम में मुसलमान हज करते हैं, और इन्हीं अय्याम में मुसलमान अल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबा करते हैं। यूँ तो साल भर जानवरों को अल्लाह ही के नाम पे ज़िबा किया जाता है, लेकिन इन अय्याम में ख़ास करके 10 ज़िलहिज को हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जारी रखने के लिए उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत इब्राहीमी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने की जो तरगीब दी है, उसकी वजह से भी ये 10 दिन और इसका यानी 9 दिन के बाद का दिन जो यौम नहर है, वो बड़ी फजीलत वाला है। जी, नहर माने कुर्बानी। नहर के माने जैसे फसल ले लिरब्बिका वन्हर, और नमाज अदा करो, कुर्बानी अदा करो। सूरह कौसर की मुख्तसर सी आयत में नमाज का और कुर्बानी का जिक्र हुआ है, और नहर से मुराद कुर्बानी है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो पहला 10 दिन है, इसमें भी कुछ दिनों की और ज़्यादा अहमियत है क्या? जैसे कि अय्याम हज जिसे कहते हैं। पहले 10 दिन के सिलसिले में ये मुकम्मिल 9 दिन इसके बहुत ही बड़ी फजीलत के दिन है, और इसकी फज्र की और इसकी रातों की और इसके दिन की कुरान मजीद ने कसम उठाई है, और इसकी अजमत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वल फज्र वलियालिन अश्र, कि रब तबारक व तआला ने हमें हमारी तवज्जो को मबजूल करवाने के लिए इस जानिब कुरानी आयत को नाजिल करके वाज़े किया कि ये बहुत ही मुतबर्रिक हैं। मुफस्सिरीन ने बताया, फजर का जिक्र आम फजर के अलावा इन 10 अय्याम की फजर का जिक्र खास करके किया गया, और फजर का वो सुहानी मंजर हमको अपने पेश नज़र रखने की तालीम मुफस्सिरीन ने दी कि रात की तारीकियों के बाद एक इंतहाई दिलनशीन मंजर के साथ फजर तुलू होती हैं, परिंदे अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, जानवर अपनी गुफाओं से बाहर रिज़्क़ के लिए आते हैं, इंसान अपने बिस्तरों को छोड़कर ज़मीन पर फैल जाते हैं रिज़्क़ के लिए,
ایسے ہی ایک صبح ایسی آنے والی ہے، قیامت کی صبح، کہ ہم اپنی خبروں سے نکل کر، جیسے آج بستروں سے نکل کر ہم دنیا پہ پھیل جاتے ہیں، ویسے ہی اپنی خبروں سے نکل کر اس صبح ہم میدان محشر کی طرف آئیں گے. تو والفجر میں اس منظر کو مفسرین نے ہمارے سامنے بیان کر کے بتایا کہ یہ فجر متبرک ہیں، بہت ہی بابرکت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رہنا، ان دنوں میں نفل عبادت کرنا، یا ان دنوں میں خیر خیرات کرنا گویا جہاد سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ جا کے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اپنا مال قربان کر دے راہ الہی میں، تو کیا یہ نفل عبادتیں اس سے بھی افضل ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں. جان کی قربانی اور جو مال خرچ کر دیا جا کے اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں، اس کے ماں سوا جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس اعمال سے افضل عمل یہ ہے کہ اس میں جو نفل عبادتیں. ٹھیک ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 روزے مسلسل ان ایام میں رہتے، پے در پے روزے رہتے. ایکم ذی الحج سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج تک، یعنی 9 روزے تسلسل کے ساتھ. کوئی اور مہینے میں ایسا نہیں رہتے جیسے چاند رات کے ساتھ. رمضان کے علاوہ کے روزوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند رات کے بعد 9 ذی الحج تک مسلسل روزے میں رہتے. جی، کیا فضیلت ہے پہلی سے 9ویں تک کے روزے رہنے کی عوام کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے؟ یہ نفل روزے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ معرکے کارزار میں جانے سے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ترین عمل ہیں یہ بتایا گیا، یہ فضیلت بتائی گئی. ٹھیک ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایام حج آتے ہیں غالباً 8 ذی الحج سے، تو جی. اس کا سگنیفیکنس. جی، ایام تشریق کہا جاتا ہے ایام تشریق. کہ ان دنوں کو، یعنی عید کے دن سے لے کر قربانی تک، جی، ایام حج سے ہٹ کے بالخصوص یعنی عید کے دن سے لے کر 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ایام تشریق ہیں. ایام تشریق کے سلسلے میں یہ بتایا گیا عید کے بعد سے ایام تشریق جو شروع ہوتے ہیں. تشریق کے معنی ہیں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے. اچھا. گوشت کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اور اس کو سکھانے کے. تو ایام تشریق میں عرب کرتے یہ تھے کہ ان دنوں میں قربانیوں کے بعد اپنے گوشت کو کاٹتے تھے، سکھاتے تھے. اس لیے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کریں. جیسے ہم ایام تشریق میں خاص کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نمازوں کے بعد ادا کرتے ہیں، تکبیر کو بڑی آواز سے. وہاں حجاج اکرام اپنے مناسک کے بعد اس کو ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر یکسانیت کے ساتھ پورا عالم اسلام اللہ کی تسبیح، اللہ کی جو ہے تکبیر اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. جی جی. اب سب سے اہم سوال آج کا موضوع کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. مسلمان قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عبادت بھی بتوں کے لیے کی جاتی تھی، روزے بھی بتوں کے لیے رکھے جاتے تھے، اور جانوروں کو ذبح بھی بتوں کے نام پر کیا جاتا تھا. مسلمان ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، مسلمانوں کی نماز، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں. تو یہ وحدانیت کے اظہار کے لیے کہ ہم جو ہیں سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہیں، ہمارے سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں. تو یہ اس کا اظہار ہے. مسلمان اس لیے اپنی قربانی کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں اللہ رب العزت انسان کی غذا کے لیے بنایا ہے، اور اس غذا کو بھی ہم اللہ ہی کے نام پر ذبح کر کے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. جی جی. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قربانی کرنے کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ قربانی کے پس منظر میں تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و حضرت اسماعیل کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کو، یہ دین ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں.
اور حضرت ابراہیم پر جیسے کل انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، حضرت ابراہیم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کی یاد میں ہم اس موقع پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ عیسائی برادری میں قربانی کا تصور حضرت اسحاق کی طرف ہے، جی اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق پر۔ جی لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن حضرت اسماعیل کی طرف بتا رہا ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل اللہ نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابراہیم نے دی تھی، ہوں، اور مسلمان اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں میں آج بھی حضرت اسحاق کے نام پر کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی تو حضرت ابراہیم کے نام سے شروع ہوئی تھی، اور یوم قیامت تک انشاءاللہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی یاد میں ہی اس قربانی کو اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اس سنت کو جاری رکھیں گے۔ یہ واجب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس امت کے اوپر واجب قرار دی ہیں جو صاحب استطاعت ہے۔ جی تھوڑا اور کلیریفیکیشن میں چاہوں گا، کیونکہ ہمارا پروگرام غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، تو انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کو تو پتہ ہوتا ہے، کرسچنس اور جوز کو پتہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، مگر اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یا پھر دہریے یا ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے آسمانی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسل ابراہیمی میں سے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم کا تعلق معمار کعبہ میں سے بھی ہیں، کعبہ کے تعمیر کرنے والوں میں سے بھی ہیں، کعبے کو آباد کرنے والوں میں سے بھی ہیں۔ غیر زرع اس آبادی کو، اس ویرانے کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وجود سے اللہ رب العزت نے مشہور کیا ہے، معروف کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم بت پرستی سے بیزار اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کی طرف انسانیت کو بلائیں۔ جی اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، یہ سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا، جس کی وجہ سے قربانی ان کی سنت بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ حکم فرمایا تھا، اور اس خواب کے مسلسل اظہار کے بعد میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر جائیے، یعنی اگر اولاد کے کاٹنے کا بھی اللہ کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حکم دیتا ہے تو میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی سے سب سے بڑا امجد صاحب یہ سبق ملتا ہے کہ یہ باپ بیٹے کی فرمانبرداریوں کے علاوہ اللہ کی فرمانبرداری بھی ہے، اور ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کی فرمانبرداری کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ ایک ذہن ملتا ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت دو، اللہ رسول کی تعلیمات کا پابند بناؤ، اور اولاد جو ہیں جب اللہ رسول کی تعلیمات کی پابند ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری بھی فرمانبردار ہوگی۔ حضرت اسماعیل نے اس فرمانبرداری کا اظہار کیا، اپنی جان بھی اگر جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو آپ نے قبول کیا۔ جی تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہ رہے تھے، ان کو ذبح کر رہے تھے، تو کیا واقعہ پیش آیا؟ اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام جب اپنی گردن کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے وہاں پر چھری کو چلایا، تو ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس امتحان میں کامیاب پایا، اور وہاں پر اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا، اور وہ دمبا ذبح ہوا، اور اسی کی یاد میں اس قربانی کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ جی
تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے میں تبدیل کر دیا، بے اسماعیل علیہ شک. السلام کو ہٹا کر دمبا وہاں پہ رکھ دیا. اب تو یہ عقیدہ صرف ہمارے ہی نہیں ہے، ہاں بلکہ اس سلسلے میں عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جی کہ وہاں صرف شخصیت بدلی ہوئی ہے. ٹھیک شخصیت یہ ہے، حضرت اسماعیل کی جگہ وہ حضرت اسحاق کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک اور یہاں پر ہم حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال عیسائی یعنی کہ کرسچنز بھی یہی بلیف کے حامل ہیں. جیوز بے کیا شک. کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہودی یہودیوں کا اس سلسلے میں عقیدہ اور ان کا نظریہ بالکل منفرد ہے، اور حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی اس قربانی کے سلسلے میں وہ منکر ہیں اس کے. جی جی اوکے. جی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جو ہے ذبح کرنا چاہا مگر دمبے میں تبدیل ہو گیا. تو ایسا مسلمانوں کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تا بے قیامت؟ شک جی سورہ کوثر میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فصل لربک ونحر، تم نماز پڑھو اور نہر کرو یعنی قربانی کرو. ہم، تو اس قربانی سے مراد مفسرین اکرام نے یہی فرمایا کہ یہ وہی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت کی تکمیل کرتی ہے، اور سورہ کوثر کی اس آیت میں اسی قربانی کی طرف حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. اور اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اور اس امت میں صبح قیامت تک اس سنت کو جاری رکھا جائے گا، ہم، یاد ابراہیم کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے دمبے میں تبدیل ہو گیا تو دمبا ہی کیوں نہیں دیتے، دوسرے جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ دیکھیے اس سلسلے میں شریعت نے اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چوپائے جو حلال ہیں، حلال چوپاؤں میں جو آپ کو وحشی جانور نہیں ہیں جیسے ہرن وغیرہ یہ وہ ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو جانور چوپاؤں میں آپ کے لیے حلال کیے گئے ہیں یہ اسی کی یاد میں دمبے کے علاوہ جس کو وہ میسر نہ ہو تو وہ بڑے جانور جیسے اونٹ ہے اور بیل ہیں، بھینس ہے، ان کو بھی اسی سلسلے میں ساتھ ساتھ حصے ملا کے قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو اینیمل رائٹس کا دعوے دار ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ معصوم جانور کو کیوں جو ہے اس کی زندگی ختم کرنا، اگر آپ کو چیریٹی کرنا ہے تو آپ جو ہے وہی پیسے کسی اچھے کام میں لگا دیں. تو یہ نظریہ کیسا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آج کل جو جانوروں کے سلسلے میں اظہار ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ سوال بظاہر تو بہت اچھا دکھتا ہے کہ جانوروں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور جانوروں کو کیوں اس طریقے سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی عبادت ہے کیا؟ کل ہی کسی نے اس طریقے سے وسیم رضوی نامی کوئی شخص نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ کروڑوں جانور کیوں ہلاک کیے جاتے ہیں، یہ چیریٹی کر دینی چاہیے پیسے کی. تو پہلے یہ دیکھیں کہ جانور کو کھانے والے، بطور غذا استعمال کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کی بیشتر قومیں یا انسانیت کا بڑا حصہ اولاد آدم گوشت کو اپنی غذا قرار دیتا ہے، کھاتا ہے. اب جانوروں کی ہمدردی کرنے والے یہ بول رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں 3 دن تک مسلمان اتنے جانوروں کو ہلاک کرتے ہیں، گلی کوچوں سے لے کر حج کے مقدس میدانوں تک، اور یہ جانوروں پر ظلم ہے اور جانوروں کی نسلوں کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں. تو پہلے میں ان کو بتاؤں گا کہ اگر 3 دن تک بڑی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو کئی دن تک اس 3 دن کے ذبح کے بعد گوشت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، گوشت کی دکانیں بند رہتی ہیں، اس کے مسلخ بند رہتے ہیں، سلیٹر ہاؤس میں کام نہیں ہوتا ہے اور گوشت کی ضرورت نہیں رہتی ہے. لوگ غریبوں کے پاس بھی، امیروں کے پاس بھی وافر مقدار میں گوشت رہتا ہے. تو گوشت کی جب ذبح کرنے کی یہ تعداد 3 دن کے بعد بعض وقت تو 2 ہفتے، 1 ہفتہ، 1 مہینے تک بالکل مان پڑ جاتی. تو اب یہ جو کہہ رہے تھے کہ 3 دن تک کافی تعداد میں جانور مسلمانوں نے ہلاک کیا ہے، تو یہ 30 دن تک جو جانور یا اس کے کم و بیش جانوروں کا ذبح کرنا بند ہوا، ان کا گوشت
بیچنا بند ہو گیا ہے تو میزان برابر ہو گیا دوست. ان کو ہلاک کرنے کی جو بات کر رہے تھے اب تو اتنے دن تک یہ رک گیا نا کٹنا, یہ ذبح ہونا رک گیا نا. اور جانور صرف جو ہے یہ چوپائے ہی نہیں, اتنی ہمدردی ہے. ٹنوں سے مچھلیاں نکالی جا رہی ہے سمندروں سے, ٹنوں سے جو ہے ندیوں سے مچھلی نکالی جا رہی ہے. کیا اس میں جان نہیں ہے؟ پھر اس کے لیے کیوں آندولن نہیں چلتا؟ ان کے بارے میں کیوں سوال نہیں ہوتا کہ یہ جانوروں پر یہ کیوں اس طریقے سے اتیاچار ہو رہا ہے اور ان کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ اتنی مچھلی ٹنوں سے نکال کے بیچی جا رہی ہے. مرغیاں ہیں اربوں ٹنوں جو روزانہ ذبح ہوتی ہیں, کہ اس کے اوپر جو ہے یہ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے اس کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ کوئی گوشت کھاتے ہی نہیں, گوشت خور نہیں؟ چلیے جو لوگ گوشت خور نہیں بھی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترکاری کھاتے ہیں. تو نباتات کے ماہرین, باٹنی کے ماہرین سے پوچھ لو کہ ترکاریوں میں بھی جان ہے, ان درختوں میں بھی جان ہے. اگر جان کا ہلاک کرنے کی بات کر رہے ہوں تو یہ دنیا تو انسان کے لیے بنائی گئی ہے, اور انسان کو شوق کے لیے, جانوروں کو ستانے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے. آپ کو مارنے کا حکم نہیں ہے, بھوکے رکھنے کا حکم نہیں ہے, پیاسے رکھنے کا حکم نہیں ہے, ان کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں ہے. لیکن جب غذا کے طور پر اللہ کے نام پر ذبح کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے ایک ڈسپلین کے ساتھ ایک عمر کا جانور, کم عمر جانور یا بیمار جانوروں کو ہم لا کے ذبح نہیں کرتے ہیں. جب جانور ایک عمر کے مخصوص حصے میں آ جاتا ہے تو اس کو کاٹنے سے اس کی نسل کشی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے نسل جاری ساری رہتی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بکری سال میں 2 بچے دیتی ہے یا 4 بچے دیتی ہے, بہت سے زیادہ سے زیادہ. ہماری گائیں بھی, ہمارے بیل بھینس بھی, ان کا گروتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں, ذبح ہوتے ہیں, معاشرہ دیکھ رہا ہے, منوں سے ٹنوں سے گوشت دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن باوجود اس کے ان جانوروں میں کمی ہوتے نظر نہیں آتی جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے رہتے ہیں, جس کو اللہ نے حلال قرار دیا. کتے ایک وقت میں کئی بچے دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتے, اسی لیے ان کو اتنا گروتھ نہیں ہوتا, اتنی تعداد نظر نہیں آتی, ان کا کوئی گوشت امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتا. تو برکتیں اس میں ہیں جو اللہ کے نام پر ذبح ہوں, اور اس میں برکت نہیں ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے, یا جو کثیر بچے دینے کے باوجود بھی وہ ذبح اللہ کے نام پہ نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے ان میں برکت بھی نہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی مثالیں آپ نے دی ہیں. اب ان ساری خوبیوں کے باوجود, ان ساری فضیلتوں کے باوجود اگر کوئی مسلمان یہ جو ہے بات پہ عمل کرتا ہے کہ کیوں جو ہے جانور کو ہلاک کرنا, اس کے بجائے پیسے دے دیں یا کچھ کوئی دوسرا چیریٹی کا کام کر دیں, تو کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں. اس شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن جانور کے خون بہانے سے افضل ترین کوئی عمل نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے. اگر کوئی پیسہ جنگل بھر کے جانوروں کو اللہ کے نام پر وہ خیرات کر دیتا ہے, یا جو ہے دنیا بھر کے خزانے اللہ کے نام پر وہ خیرات کر دیتا ہے اس دن, تو وہ خیرات ہیں, وہ قربانی نہیں ہے. اور قربانی کی فضیلت یہ ہے, ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی قربانی کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو جس کی طرف سے قربانی ادا کی گئی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اتنا جنگل بھر جانور خیرات کرنے سے یا خزانے جو ہے لٹا دینے سے بھی یہ گناہوں کے معاف کرنے کی خوشخبری نہیں دی گئی ہے, قربانی کے دینے پر دی گئی ہے, اسی لیے قربانی کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے مولانا, آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ناظرین کرام, یہ تھے جناب مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب. یہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ قربانی کیوں کرتے ہیں مسلمان. ایک تو ابراہیم علیہ السلام جو ایک پروفٹ تھے اللہ کے, جو کہ جن کے قوموں کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں وہ سب کو تو معلوم ہے, جن کو کتابیں نہیں ملی ہیں ان کی جانکاری کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک پروفٹ تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے اپنے بیٹے ایک کو, منٹ حمزہ صاحب, جی ایک بات یہ بتاؤں گا کہ عیسائی برادری کے لیے بھی کہ ان کو معلوم ہو جائے
کہ حضرت ابراہیم پر وہ بھی ایمان لاتے ہیں اور ہم نے بھی ایمان لایا ہے. ہوں. اور حضرت ابراہیم کی یاد تو ہر مسلمان اپنی نماز میں جی ان پر درود بھیج کر ہر دن حضرت ابراہیم کو یاد کرتا رہتا ہے. جی جی یہ بہت بھی خوب، عیسائی بندی کو معلوم ہو جائے بہت گا. درود ہم ابراہیمی مثالوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی بالکل نمازوں کے ساتھ بھی روزانہ. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، جی جی ان پر بہت درود بہت بھیجتے ہیں. بہت خوب. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خود کے بیٹے کو اللہ کے حکم سے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے ذبح کرنے کی نیت کی. جب وہ ذبح کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہو کر اب ان کے بیٹے کو ہٹا کر، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر، ان کی جگہ ایک بکرا یعنی دمبا جو ہے لا دیا، تو وہ دمبا ذبح ہو گیا. تو یہی حکم ساری امت کو ہے، سارے مسلمانوں کو ہے کہ ہر سال یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل جو ہے یہ جو ہے آپ کو کرنا ہے. اور جن دنوں میں یہ کرنا ہے 10th 11th اینڈ 12th، یہ 3 دنوں میں آپ کو جو قربانی کرنا ہے، ایسے دنوں میں قربانی سے زیادہ ایکسیپٹیبل یعنی کہ مقبول اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جانوروں پر ظلم ہے، تو اس کا بھی مولانا نے بہت بہترین ایکسپلینیشن دیا ہے کہ کس طرح سے ایک دفعہ کٹتے ہیں تو کئی دن جو ہے کٹنے کا سلسلہ بند رہتا ہے، تو اس طرح سے وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہو گئی، لوگوں کی غریبوں کی گوشت کی ضرورت پوری ہوئی. جو سال بھر سبحان گوشت اللہ. نہیں کھاتا وہ بقرعید میں جو ہے اس کو گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے. تو ہر لحاظ سے اکانومی وائز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کئی لوگوں کا روزگار اس میں ہے. فارمرز جو کسان جو بکری پالتے ہیں اور دیگر جانور پالتے ہیں جو قربانی کے قابل ہے، ان کا بزنس وہ ٹائم پہ ہو جاتا ہے. چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، ہڈیوں کا کاروبار ہوتا ہے، گوشت تو سب کے پیٹ میں جاتا ہی ہے. تو بہرحال جو سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے، وہ مچھلیوں کے روزانہ مرنے پر مارنے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے، مرغیوں کے روزانہ کٹنے پر آواز نہیں اٹھاتے. ساری دنیا میں ہوتا ہے، مگر عید کے وقت ہی لوگ کیوں جاگتے ہیں؟ یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم سے بات کرتے ہیں تاکہ مسلمان یہ اللہ کے حکم سے دور رہیں. بہرحال مسلمان کی پیدائش، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا دن، اس کی رات، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اگر وہ اللہ کو راضی رکھے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، ورنہ وہ کہیں بھی کامیاب نہیں رہے گا. بہرحال آپ کو ہم سب کو نیک توفیق دے پروردگار. اور اس عید میں آپ سب کو کرونا کے باوجود ایک پیغام میں یہ دینا چاہوں گا جی کہ امجد صاحب خاص کر کے مسلم برادری کو ایک پیغام میں دینا چاہوں گا کہ عید قربان کے موقع پر اپنی بستیوں کو پاک و صاف رکھیں اور کچرے کے ڈھیروں پر لا کر قربانی کی آلائشوں کو پھینک کر بستیوں کو آلودہ نہ کریں. پلاسٹک کے بڑے بڑے پولیتھینس میں یا تھیلوں میں قربانی کی آلائشوں کو پیک کر کے آپ بلدیہ کے حوالے کریں یا کچرے کے ڈھیروں پر ڈالیں. اپنا وطن کو تکلیف نہ دیں. آپ عبادت کر رہے ہیں تو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو یا آبادیوں کو آلودہ کر کے آپ مذہب کے اوپر سوالیہ نشان اٹھانے کی کوشش نہ کریں. خاص کر کے قربانی کا خون اپنے گھروں کے باہر بہا کے اپنے پڑوسیوں کو قطعی جو ہے اذیت نہ پہنچائیں. یہ پینڈیمک کے اس موسم میں ہم کو پاکیزگی کو نفس ایمان بتایا گیا ہے، اور اس معاملے میں تو آپ بہت زیادہ احتیاط کریں اور اپنا وطن کے ساتھ بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اس کو مذہبی نفرتوں کا ذریعہ بنا کر نفرتوں کو پنپنے کی قطعی اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے، بہت بہت خوب. تو میری دلی تمنا ہے کہ باوجود کورونا پینڈیمک کے آپ تمام کی عید پرسکون گزرے. احتیاط ضروری ہے، احتیاط رکھتے ہوئے آپ عید کے فرائض انجام دیں، عید کے واجبات انجام دیں اور عید کی خوشیاں خود بھی حاصل کریں اور اپنے غریب، یتیم، مسکین اور اقربا میں بھی جو ہے عید کی خوشیاں بانٹیں. اس نوٹ کے ساتھ میں آج کا پروگرام یہیں ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. شب بخیر.